अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। क्या बात है इरजाल, क्यों बार बार पुकार रहे थे? सब ठीक है ना? वो जो पहले बेड पे बैठा था अब कमरे में बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। साथ साथ उसके शॉवर लेने के दौरान कोई 1000 दफ़ा उसे पुकार चुका था कि वो अजलत में शॉवर लेती चंद मिनटों में वॉशरूम से बाहर आती। अब तफ्तीशी अंदाज अपनाए उससे सवाल को थी। क्या बात है? वो जिसके चेहरे पे परेशानी के आसार नुमाया थे कि पिच कलर की सादा सी कैपरी शर्ट में उसके हंसने से मबहूत रह गया। उसे कुछ याद ही ना था कि वो क्या बात करने वाला था, किस बात के लिए इतना बेचैन था। उसे तो बस अगर कुछ याद था तो रिजा जैदी थी, जो उसकी बीवी थी, जो अब दिलो जान से हमेशा हमेशा के लिए इसकी हो चुकी थी। उसका नाजुक सरापा और सादगी देख को मनहमक रह गया। सांसें जैसे साकित हुई कि उसे देखने से फरागत मिलती तो साकिन सांसों में उसका नक्श नक्श उतार कर वो दिल के जरिए अपनी रूह में मुंतकिल कर रहा था कि सांस लेने की फुर्सत कब थी। उसे अपनी तरफ सांस रोके तख्ता पाकर उसकी बीट मिस हुई तो वो खुद को दुपट्टे से निधारित महसूस करती आगे बढ़ी और काउच पे पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर शानों पे फैलाया। रिजा इससे पहले कि आगे कुछ कहता उसका फ़ोन बज उठा तो नागवारी से अपने बेड पे पड़े फ़ोन की तरफ बढ़ा और कॉल रिसीव की। साथ ही वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसकी पुश्त को बस देख कर रह गई और चलती हुई जाकर मिरर के सामने खड़ी हुई और ख़ुद को एक नज़र देखकर उसने ड्रेसिंग पे पड़ी काजल की डिब्बे उठाई और उसकी एक हल्की सी लकीर आंखों में लगाई और फिर ड्रायर से बाल सुखाकर वो उनकी पोनी टेल बनाती हल्का मरून रंग लिपस्टिक शेड चूज़ करती। वो पंखड़ियों से गदास गुलाबी लबों पे लगाती, कलाई में डायमंड ब्रेसलेट पहनती और छोटे छोटे सफ़ेद कानों में गोल्ड टॉप्स डालती। वो आईने में देखती खुद को फाइनल लुक देकर जैसे ही मुड़ी तो वो कमरे में दाखिल हुआ। रिजाल बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी और क्यों इतना शोर मचा रखा था? वो उसे मोहवियत से अपने सरापे में खोया पाकर चलती हुई उसके पास आई कि उसकी आवाज़ ने अर्जाल को होश दिलाया। रिचा जैदी, जो बात मैं करने वाला था तुम्हारे वजूद और चेहरे की दिलकशी ने हर बात भुला दी है। अब मैं कहाँ कहूँ, समझ नहीं आ रहा। वो उसकी कमर पे हाथ रखते अपने करीब तर करीब करता, उसके हया से बोझल झुकी नज़रों पे खुद मौजूद पलकों में लर्जिश को बड़ी दिलचस्पी से वो चाहत से तकता कह रहा था, इरजाल प्लीज़ छोड़ो मुझे। उसके दिल की धड़काती बात पे वो धड़कते दिल से फ़कत यही कह सका, रिजा जैदी, मैं तुम्हारी इन आँखों की गहराई में डूबकर अपना अक्स तलाशना चाहता हूँ कि तुमने इन पे घनी पलकों की झालर गिराकर मुझ पे सितम की शुरुआत कर दी। कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि उस जज्बे से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब ये पत्थरों को भी पिघला सकता है तो हमसे गदास क्लब के लिए तो जानलेवा साबित हो सकता है। उसकी आंखों में एक नशा सा उतर रहा था जैसे पल पल उसकी ज़ात में डूब रहा था। ये भला है कि उनकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला था जिससे वो कहीं ना कहीं खुद भी वाकिफ़ था। लेकिन तूफ़ान भी कितने अजीब होते हैं। गहराई उनमें समंदर की सी होती है लेकिन तशनगी उनमें सहराओं से भी अफजू होती है। इरजाल सर, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपको जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो सिवाय बेबसी के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसके गर्दन में एक बाजू डाले और दूसरा बाजू उसकी कमर पे टिकाया। उसकी शरबती लबों पे झुकने ही वाला था कि किसी की फिक्रमंदी में खुली आवाज़ उसे होश की दुनिया में लाई। वो एकदम उसके शहर से निकला था। उसकी समातों में घुलती आवाज़ ने उसे इस ख्वाबनाक दुनिया से हकीकत में लापट खा। फ़ौरन उससे अलग हुआ था और फिर उसे चेहरे पर परेशानी नजर आई। रिचा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अचानक उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी। हाँ बताओ, क्या बात है? मैं तो कब से पूछ रही हूँ लेकिन तुम कुछ बता ही नहीं रहे। वो तफ्तीशी अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। रिचा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, उसने तमीद बानी। हाँ बताओ। वो इस तरह भी कैफियत से उसका खूबरू चेहरा तकती बोली जिसपे हुद्दर्जे संजीदगी छाई हुई थी, मतलब कोई बड़ी बात थी। वो उसके संजीदा तासुरात देखकर खुद भी परेशान नजर आ रही थी। रुबास का बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं, फारिस शाह है। उसके ये कहने की देर थी कि रिजा ने लुड़खड़ाते हुए उसका बाजू थामे खुद को बमुश्किल गिरने से बचाया। उसका दिल आने वाले वक्त से लर्जा था। रिलैक्स रिजा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। वो खुद भी अंदर से बहुत फिक्रमंद था लेकिन रिजा की हालत देखकर उसे दिलासा सा देने लगा। हालांकि इस बात से वो भी अच्छी तरह वाकिफ था कि जो बिगड़ चुका था उसे ठीक करना अब आसान नहीं था। इरजाल, तुम अपने भाई को जानते हो ना कि अगर ये बात रुबास को पता चल गई तो तूफान आ जाएगा। ख्वाइफ लहजे में कहती बहुत परेशान लग रही थी। रिजा, आखिर कब तक हम रुबास से सच्चाई छुपाते रहेंगे? सिलिकॉन उसकी बीवी है और उसे इससे मुतालिक सच्चाई जानने का पूरा हक है। उसे शानों से थामता रसानियत से बोला, नहीं, फिर वो इस बात की सज़ा सिलिकॉन को देगा। वो सिलिकॉन पे जुल्म करेगा। मेरी बेकसूर बहन उसकी नफरत नहीं सह पाएगी, वो जीते जी मर जाएगी। प्लीज़ रुबास को कभी ये सच मत बताना। वो हाथ जोड़े रोती उससे मन्नत समाजत कर रही थी। रिजा यार, क्या हो गया है? वो तड़प कर उसके जुड़े हाथ थाम गया। वो तो पहले ही सिलिकॉन से दुश्मनी पाले हुए था, सिर्फ इसलिए कि उस घटिया शख्स सावियार शाह की बेटी है। लेकिन काश वो ये जान पाता कि वो नगीन फुप्पू की भी बेटी है। वो तो ये भी नहीं जानता
کہ وہ اس کی کزن اور عمل کی بہن ہے۔ وہ تو اسے صرف ساویہ شاہ کی بیٹی گردانتا ہے۔ کاش وہ یہ سب جان سکتا، لیکن اب اسے خود سچائی ڈھونڈنی ہوگی۔ ہم اسے کبھی نہیں بتائیں گے کچھ بھی نہیں، نہ ہی سلیکون کا ماضی۔ میں نے روباز کی آنکھوں میں سلیکون کے لیے محبت اور تڑپ دیکھی ہے، اور اگر وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے تو ایک دن وہ سچائی تک خود چل کر جائے گا، اور اس دن اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وہ شکوہ کناں نظریں ارزال کے چہرے پہ ٹکائے نان اسٹاپ کہتی چلی گئی، جس پہ ارزال زیدی کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ارزال سلیکون کا ماضی اور اس سے منسلک ہر بات سے واقف تھا۔ اس نے یہ بات روباز کو بھی بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ بقول روباز زیدی کے ارزال کے کسی نے کان بھرے تھے۔ اس لیے تھک ہار کر یہ سچائی اب وہ اپنے دل میں دبائے زبان پہ کفر لگا چکا تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں روباز سے بات کروں گا کہ فارس سے پارٹنرشپ ختم کر کے میرے ساتھ کام کر لے۔ وہ آنکھوں سے اسے تسلی بخشتا کچھ دیر اس کے پاس رکا رہا، اور جب وہ رونا بند کر کے نارمل ہوئی تو کمرے سے چلا گیا۔ وہ دونوں اس وقت مرسڈیز میں بیٹھے آفس کے لیے روانہ تھے، جو کہ ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیور موجود تھا، سو وہ دونوں پچھلی نشست پہ براجمان تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کر رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپر گرین کوٹ، زیب تن کے نیچے گرین پینٹ میں ملبوس وہ جاذب لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرائے، وقفے وقفے سے پیشانی کی طرف ہاتھ کرتا انہیں ہٹاتا اور دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اس کے پرفیوم کی مہک اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کے نتنوں سے ٹکراتی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب نظر اس کے گود میں رکھے گندمی ہاتھوں پر پڑی تو وہیں ٹھہر گئی، کیونکہ ان ہاتھوں میں پیدا ہوتی لرزش اس کی گھبراہٹ واضح کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی جب نظریں اس کے چہرے تک گئیں تو وہ جو دوران سفر کب سے اسے چور نظروں سے دیکھتی آ رہی تھی، اس کے دیکھنے پر سٹ پٹا کر فوراً نظر جھکائے چہرہ موڑے کھڑکی کی جانب کر گئی۔ گھٹنوں تک آتی مسٹرڈ رنگ شرٹ کے نیچے ہم رنگ سادہ ٹراؤزر زیب تن کیے، اور اس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے چاروں اطراف پھیلا رکھا تھا۔ ہر قسم کی زیبائش سے آری وہ لڑکی سادگی میں بھی فارس شاہ کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ سر سے ہی نظر ڈال کر اس کا تفصیلی جائزہ لیتا، اس کے چہرے موڑنے والی حرکت پہ اپنی مسکراہٹ لبوں میں پیوست کرتا، دوبارہ لیپ ٹاپ پہ نظریں مرکوز کر گیا۔ مہر وہ جو کھڑکی میں دیکھتی باہر کے مناظر میں ہوں تھی کہ اس کی پکار پہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ سوالیہ نظریں اس کے خوبرو چہرے پر جا ٹکی۔ جب کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے تو مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ ہنوز مسکراہٹ دبائے اس کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا یا نہیں؟ بہرحال مہر کو تو یہی لگا، اور اس کی بات پہ خفت کے مارے دوبارہ چہرہ موڑے سکڑ سمٹ کر ایسی بیٹھی کہ فارس اور اس کے درمیان کافی فاصلہ حائل ہو گیا، اور اس کی شرمندگی کا سوچ کر اپنی حرکت پہ خود کو لعنت لب بھیجے بس اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی سے زیادہ اس کا دل دکھا چکا تھا۔ وہ دونوں صبح 9 بجے جیسے ہی گھر پہنچے، وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا اس کے ساتھ لان کی طرف آیا، جہاں بی جان چیئر پہ بیٹھی تسبیح میں ہاتھ میں تھامے کچھ ورد کر رہی تھی کہ ان دونوں کا آتا دیکھ کر وہ گہری مسکراہٹ سے ان کا استقبال کرنے لگی۔ ارے بچوں، آ گئے تم لوگ، کیسے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ان دونوں کے لیے باہیں واہ کیے محبت سے بولی تو وہ دونوں ایک ساتھ ان کے گلے لگے۔ بی جان کیسی آپ؟ وہ دونوں ان سے الگ ہوئے تو روباز نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ہم ٹھیک ہے، تم لوگ بتاؤ؟ وہ ان دونوں کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ کی بہو کی طبیعت خراب ہے۔ وہ بات ان سے کر رہا تھا لیکن دیکھ اسی کو رہا تھا۔ ارے کیا ہوا میری گڑیاں کو؟ اس کی موہنی شکل دیکھ کر فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں بی جان، بس ہلکا سا فیور تھا جو اب پہلے سے کافی بہتر ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہو پلیز۔ ان کی فکر پہ مسکراتی انہیں تسلی دینے لگی تو وہ اس کا ماتھا چھو کر کچھ مطمئن ہوئی تھی، جہاں آپ ٹیمپریچر کافی لو تھا۔ اچھا بیٹا، ہماری گڑیاں کو کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ جلدی سے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ دونوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھ کر روباز سے کہنے لگی، جس پہ وہ سر ہلاتا اسے شانوں سے تھامے ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ کل رات روباز کی بات سے اتنا ہٹ ہوئی تھی کہ 2 گھنٹے بالکنی میں بیٹھے رہنے کے بعد ٹھنڈ کے باعث اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور وہ اپنی غلطی پہ نادم 2 گھنٹے باہر حویلی کے لان میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک کر جیسے ہی کمرے میں واپس آیا، اسے کمرے میں نہ پا کر بالکنی میں تلاش کیا تو اسے وہاں فرش پہ بیٹھی نیم غنودگی میں دکھائی دی۔ وہ اسے فوراً اٹھا کر کمرے میں لایا اور اپنے گاؤں کے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے دوائی دے گیا، اسے میڈیسن دے کر اسے سلا کر خود پوری رات جی بھر کر اپنی غلطی پہ نادم ہوتا رہا، کیونکہ اس کے رویے کے سبب ہی اس کی یہ حالت تھی۔ نیند آ رہی ہے؟ سوری، یہ تو ایپی کمپلیٹ ہوئی تو اس کا ہے، ہم تو 2 ایپیسوڈ ٹریٹ کرتے ہیں نا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر کے ہال نما لاؤنج میں داخل ہوئے تو آغا جان سمیت زرغم زیدی، رجا، ارزال
اور عالیانہ بیگم کو ہال کے وسط میں لگے کاؤچز پہ موجود پایا۔ وہ دونوں میانہ روی سے چلتے ان تک آئے۔ السلام علیکم۔ سب آپس میں محوی گفتگو تھے۔ جب روباز کے مشترکہ سلام سے آغا جان سمیت سب خوشگوار حیرت سے بے اختیار اس کا چہرہ تکنے لگے جو بالکل سپاٹ تھا، جبکہ آغا جان کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدلے، جس کی جگہ خوشگوار حیرت کے بجائے اب غصہ لے چکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اپنی حیرت پہ قابو پاتے آغا جان نے جواب دیا، روباز تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ارزال کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اب اس کے مقابل کھڑا اس کے کان کے نزدیک ذرا جھک کر سرگوشنما آواز میں کہہ رہا تھا کہ جس سے کوئی بھی اس کی بات نہ سن سکے۔ روباز اس کی بے تکی بات پہ اس سے گھور کر رہ گیا، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ بھلا روباز زیدی، جس سے بقول آغا جان ایک خودغرض، ثنا پرست اور بدتمیز شخص سے اتنی تمیزداری کی امید نہ تھی، آج اس کے اتنے بدلاؤ پر ان سب کی حیرت بجا تھی۔ بھئی آج تو کمال ہو گیا، تم نے سلام کیا؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک میرے بچے کو نظر بد سے بچائے۔ اور عالیانہ بیگم خوشامدی انداز اپنائے ہاتھوں سے اس کی بلائے لینے لگی، جو روباز کو ناگوار گزرا تھا، تاکہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس عورت کا گلا گھونٹ دے جو اپنے مصنوعی رویے کی وجہ سے اس گھر کے افراد کے لیے باعث عزت تھی، لیکن اس کے لیے وہ اس کی ماں کی قاتل تھی، جس کے باوجود وہ اپنے اندر موجود اس نفرت کے ابلتے لاوے کو نہ تو ٹھنڈا کر سکا تھا، نہ ہی اس عورت کو اس کے لیے کیے کی سزا دلوا سکا تھا۔ اگر وہ چپ تھا تو صرف ارزال زیدی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس پر جان چھڑکتا تھا، اور بدقسمتی سے وہ اسی قاتل عورت کا بیٹا تھا جو صرف اس کی نہیں، اس گھر کے ہر فرد کی مجرم تھی۔ لیکن کون اسے سزا دلوا کر روباز زیدی کو انصاف دلواتا، کیونکہ عالیانہ بیگم کے شفیق چہرے کے پیچھے چھپے گھناؤنے چہرے سے تو سبھی ناواقف تھے، حتیٰ کہ ارزال بھی اس بات سے پوری طرح سے واقف نہ تھا۔ ارزال نے اس سے بہت دفعہ اپنی ماں سے متعلق نفرت کی وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن جب روباز نے یہ کہا کہ وہ اس کی ماں کی قاتل ہے تو ارزال نے اسے روباز کی ایک بہت بڑی غلط فہمی سمجھ کر ٹھٹلا دیا۔ وہ تو ارزال اور روباز کی وجہ سے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے مقابل اس کا بھائی تھا، لیکن اگر روباز کی جگہ کوئی اور اس کی ماں کے خلاف ایسی بات کرتا تو اسے اسی وقت زندہ درگور کر چکا ہوتا۔ سلی، کیسی ہو؟ رجا نے آگے بڑھ کر روباز کے ساتھ کھڑی سلیکون کو خود میں بھیجا تو وہ بھی اس کے گرد بازو پھیلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس سے الگ ہوتی فیکی مسکراہٹ سے کہنے لگی، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کا مرجھایا چہرہ فکر مندی سے تکنے لگی، بس کل رات اسے وومیٹنگ ہو رہی تھی اور فیور بھی تھا۔ روباز کے جواب پر جہاں رجا فکر مند ہوئی، وہیں لون سے آتی بھی جان کے چہرے پہ خوشی لہرائی، جبکہ عالیانہ بیگم کے چہرے کا رنگ پک پڑ گیا۔ اوہ ہو سیلی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رجا اس کا ماتھا چھو کر فکر مند ہوتی پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں میں، تم پریشان مت ہو، اس کی فکر مندی پہ مسکرائی۔ روباز بچے، آپ ہماری فیملی ڈاکٹر کو کال کریں، اور رجا آپ ہمارے ساتھ چلے، سلیکون کو آرام کی ضرورت ہے۔ بیجان اب پتہ نہیں اس کی طبیعت خرابی کا کیا مطلب سمجھ بیٹھی تھی کہ چلتی ان کے پاس آئی اور خوشی سے تمتماتے چہرے سمیت بولی کہ سلیکون سمیت باقی سب نہ سمجھے سے ان کے خوشی سے دھمکتے چہرے کو دیکھنے لگے۔ رجا بھی تو ہاؤس جاب کر رہی ہے نا؟ رجا آپ سلیکون کا چیک اپ کر دیں۔ زرگم صاحب، جن کا رویہ رجا کے ساتھ اب کافی حد تک بہتر تھا، وہ نرمی سے گویا ہوئے، نہیں رجا کی تو ابھی ہاؤس جاب شروع ہوئی ہے، آپ ہمارے لیڈی ڈاکٹر کو ہی کال کریں۔ روباز، بیجان جب چند منٹ بحث کے بعد بھی اپنی بات پر بزد رہی تو روباز نے ہار مانتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کی، جبکہ باقی سب نہ سمجھی وہ الجھن سے بیجان کی کارروائی دیکھ رہے تھے جو اب رجا کے ہمراہ سلیکون کو اوپر لے جا رہی تھی، جبکہ ان تینوں کے جاتی عالیانہ بیگم بھی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب کیا تھا بابا جان؟ ارزال الجھن سے انہیں دیکھتا استفسار کرنے لگا۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زرگم زیدی بھی اسی الجھن کے شکار تھے۔ روباز، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ لیڈی ڈاکٹر کو کال کر کے جو ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، آغا جان کی پراسرار آواز میں کیے گئے سوال پر رکا اور پلٹ کر سوالی نظروں سے دیکھا۔ آغا جان، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ ان کا پیچھے سے ہانک لگانا، اس کی پرواہ کرنا اسے خوش کن نہیں لگا تھا تو اسے ناگوار بھی نہیں گزرا۔ تمہیں تو ہر وقت بیوی کی پڑی رہتی، ادھر آؤ۔ اس پر چوٹ کرتے ڈانٹنے لگے تو وہ ایک گہری سانس بھر کر ان کے پاس آ کر ارزال کے ساتھ کاؤچ پہ ٹک گیا۔ اس کی فرمانبرداری پہ آغا جان سمیت وہ دونوں باپ بیٹا بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ ہم نے سنا ہے تم نے M.A کی کرسی سے دستبرداری اختیار کر کے کسی کے ساتھ بزنس کی شروعات کی ہے۔ اس کے وہاں بیٹھتے انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے، میں نے ایک لڑکے کے ساتھ بزنس کی شروعات کی ہے۔ ایک شان سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ایک ہاتھ ٹھوڑی پہ ٹکائے، کچھ اس طرح اپنی نشست پر براجمان تھا کہ آغا جان اپنے ہینڈسم پوتے کی شان بے نیازی اور اس کے انداز سے اپنا غصہ بمشکل ضبط کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کی عزت خاک میں لانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ تمہیں کیا اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت سے ہمارے خاندان کے بارے میں لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے؟ لیکن تم
تمہیں اس بات کی کیوں فکر ہوگی؟ یہ تو تمہارا بھائی ہے جس نے سب کچھ سنبھالا ہے۔ وہ کچھ دیر رکے اور اس کا غصے سے آگ بگولا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ورنہ تم نے تو ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لوگ پتہ ہے کیا کیا باتیں کریں کہ تم نے عوام کو دھوکہ دیا، اپنے علاقے کی ذمہ داریاں تم نبھا نہیں سکے، جس وجہ سے تمہیں کسی کرسی سے دستبردار کر دیا گیا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ آغا جان کے غصے میں شدت در آئی۔ آغا جان، میں نے خود ریزائن کیا ہے، تو پھر لوگ کیوں کر ہمارے خاندان پہ انگلی اٹھائے گے؟ اور وہ ان کا اگنور کرتا اپنی عادت کے برخلاف رسانیت سے بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگ یقین کریں گے کہ تم نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے؟ آخر ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ تم نے یہ سب کرنے سے پہلے کچھ نہیں سوچا؟ ہمیں تو تم ویسے بھی اپنا دشمن ہی سمجھتے ہو، لیکن اپنے بھائی سے تو بہت پیار کرتے ہو نا، کم از کم اس سے تو مشورہ کر لیتے۔ درشتی سے کہتے اپنی نشست اٹھے اور اسے اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر تن فن کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ بابا، آغا جان کے جاتے زرگم زیدی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے خوبرو چہرے پہ تعصب سے بھرپور نگاہ ڈالتے وہاں سے رفو چکر ہو گئے، جبکہ پیچھے وہ پکارتا ہی رہ گیا، روباز، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تمہارے بھلے کے لیے ہی ہے۔ ارزال نے سمجھانا چاہا۔ ریئلی ارزال، تمہیں بھی لگتا ہے کہ اس میں میرا بھلا ہے؟ ہاں؟ اس نے کافی غصیلے تاثرات لیے ابرو چکایا۔ روباز، تم میری بات سمجھ نہیں رہے، وہ قدر نرمی سے بولا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں، لیکن تم نہیں سمجھ رہے۔ اگر واقعی آغا جان میرا بھلا چاہتے یا انہیں میری پرواہ ہوتی تو اپنے سو کال خاندان کو بیچ میں نہ لاتے۔ انہیں تو بس اپنے خاندانی اصولوں کی پاسداری چاہیے، باقی سب گئے بھاڑ میں۔ وہ آگ بگولا ہوتا تند و تیز لہجہ اپنائے، آنکھوں میں غصہ کے باعث کھلی سرخی سمیت تو اپنی جگہ سے اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ روباز، بس کرو، وہ ہمارے اپنے ہیں اور اپنوں کے لیے دل میں اس قدر غلط فہمیاں نہیں رکھتے۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے شانوں سے تھامتا سمجھاتے ہوئے انداز سے بولا، یہ کوئی غلط فہمی نہیں، حقیقت ہے جسے تم ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن آئندہ میرے سامنے تم ان کی طرفداری مت کرنا۔ اسے وارن کرتے لہجے میں کہتا تیر کی سی تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایکسکیوز می مسٹر زیدی۔ ارزال ابھی لاؤنج میں ہی موجود تھا کہ تبھی کسی کی نسوانی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ پیشنٹ کہاں ہے مسٹر زیدی؟ جی وہ اوپر ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ روباز کے روم کی جانب بڑھا۔ سر، میٹنگ میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ وہ تھری پیس میں ملبوس اپنی بھرپور مردانہ وجاہت سمیت ریوالونگ چیئر پہ براجمان اپنے ارد گرد ان گنت فائلز بکھیرے بیٹھا تھا جب مہرماں اس کے کیبن میں داخل ہوتی کسی بہت بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ کا بتانے آئی تھی۔ روباز زیدی اینڈ سلیکون زیدی نہیں آئے؟ اس کی بات پہ سر ہلاتا اس سے سوال کو ہوا۔ نہیں سر، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اسے بتا کر کیبن سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنا مہنگا اسمارٹ فون سامنے موجود ٹیبل سے اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگا۔ دل، تم نے ابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع نہیں کی؟ وہ جو کچن میں کافی بڑی LED آن کیے اس میں کوئی پاکستانی مووی دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ حوریہ بیگم کے آ کر اپنے سر کھڑا ہونے پہ بھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا کہ ان کی بلند و غصیلی آواز پہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بی بی جی، میں کر رہی ہوں، اس نے نظر چرائے کہا، لیکن ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس سے گھورنے لگی۔ بی بی جی، آپ تو مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ دیکھیں، قسم سے اگر پورے 2 منٹ یا 2.5 منٹ آپ نہیں آتی تو میں ابھی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ مصنوعی بتی سے نکالتی خود کو شرمندگی سے بچائے تھی۔ تم تو ایک ہی کام کر سکتی ہو بس، ایک شعر و شاعری یا پھر ٹی وی دیکھنا۔ وہ ٹیبل پہ پڑا ریموٹ اٹھا کر LED کی اسکرین آف کرتی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ لو جی، نا بی بی جی، یہ ایک کام نہیں 2 کام ہے۔ لگتا ہے بی بی جی آپ کو بھی نا دل کی طرح مخول کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی ان کی بات کو مزاح کا رخ دے گئی کہ حوریہ بیگم کی سخت گھوری نے اسے سنجیدہ کیا۔ اگر مذاق کے علاوہ بھی کچھ کر لیتی تو ابھی یہ سارا کام یوں ہی نہ پڑا ہوتا۔ خیر، یہ لسٹ پکڑو اور ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ آؤ اور یہ سارا سامان جلدی سے لے آؤ، لیکن جلدی واپس آنا کیونکہ میری کچھ پرانی سہیلی آج دوپہر دعوت پہ آ رہی ہے۔ حوریہ بیگم نے اسے لسٹ تھماتے جلدی آنے کی ہدایت کرتے آخر میں اپنی صبح سے کوئی 10 دفعہ کہی گئی بات دہرائی۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں یوں گئی اور یوں آئی۔ اس نے شانوں پہ پھیلایا اپنا دوپٹہ سر پر اچھی طرح اڑا اور ان کی کچھ ضروری ہدایات سن کر کچن سے نکلی۔ اس کے ساتھ حوریہ بیگم بھی باہر آئی اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ کے لیے روانہ ہو گئی۔ ارے بھیا آرام سے، کیا کر رہے ہو؟ اور جو پچھلی نشست پہ بیٹھی تھی کہ آدھے راستے میں ہی ڈرائیور کے ایک جھٹکے سے گاڑی روکنے پہ اپنا گھومتا سر تھامتی بولی، دل بہن، آگے بہت ٹریفک ہے، آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا، یہاں سے 5 منٹ لگیں گے۔ آگے بہت زیادہ گاڑیوں کا رش دیکھ کر اسے کہنے لگا، جس پہ وہ سر ہلاتی
گاڑی سے باہر نکلی کہ اچانک اس کے دل کو ڈھیر و ڈھیر بے چینی نے گھیر لیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اضطراب سی سست روی سے چلتی، گاڑیوں کا ہجوم پار کرتی مارکیٹ میں داخل ہوئی۔ جیسے جیسے اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس کی بے چینی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ٹائلز پھسلا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی کہ دو مضبوط بازو سے تھام چکے تھے۔ اس کے لیے تو جیسے وقت تھم سا گیا تھا، سانسیں بھی ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھیں اس دلکش منظر کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ یہ پل یہیں تھم جائے اور وہ اسی طرح اس شخص کو ٹکی باندھے دیکھتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، تو پھر یہ پل کیسے تھم جاتے؟ وہ جو بلیک شرٹ کے بلو جینز زیب تن کے اپنے فون میں دھیان لگا رہا تھا کہ اچانک نظریں اوپر اٹھنے پر کسی انجان لڑکی کو گرتے دیکھ فوراً اس کی جانب لپکتا اسے اٹھا گیا۔ اس سانولی سی لڑکی کی سادگی دیکھ کر وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے چھوڑتا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ جب اسے خود کو بغور دیکھتے پایا، ہیلو مس! اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی جس پہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی شرمندگی سے نظر جھکا گئی۔ اس لڑکی نے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں کے جھکنے کا منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا اور پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ مڑ کر اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی وہ سامان لینے کی غرض سے آگے بڑھ گئی۔ سلیقان، تم ٹھیک ہو نا؟ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے جا چکی تھی، جبکہ بی بی جان تو اسے خاص آرام کی ہدایت کرتے ہوئے ابھی ہی گئی تھی، اور ریجا بھی بی جان کے ساتھ ہی جا چکی تھی۔ جب وہ روم ڈور لاک کرتا چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو اسے اپنا سر تھامے دیکھ کر فکر مندی سے استفسار کرتا آگے بڑھا اور اسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھ اسے شانوں سے تھامتا اس کے پاس ہی ٹک گیا۔ ان دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ اس کی نزدیکی پہ سلیقان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی۔ جب وہ اس کی خاموشی پہ بے چین ہوتا، اس کے شانے چھوڑتا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا، پھر سے وہی سوال دہرانے لگا، سلیقان، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کا سپاٹ چہرہ تختہ پریشانی سے گویا ہوا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی گھلی، انمول موتی ٹوٹ کر اس کے نازک گالوں پہ بہہ نکلے۔ فرق پڑتا ہے؟ اس کے اقرار پہ بے ساختہ سلیقان نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ مرکوز کی۔ وہ اس کی آنکھوں سے گرتی باڑ دیکھ کر مچل گیا، تڑپ کر اس کی آنکھوں پہ باری باری اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا پیچھے ہوا، جبکہ یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہی ہوا تھا۔ اسے دور رہنے کی جتنی کوشش کرتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ دونوں کے دل تیزی سے دھڑکتے ایک دوسرے کو اپنی محبت کی پہلی بارش کی داستان سیکھ سیکھ کر سنا رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ دونوں محبت کے پنچھی اس بات کو ماننے سے سرے سے انکاری تھے، آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، اور نہ کبھی ایسی بات سنوں گا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چنتا کہنے لگا، جس کی بات پہ اب وہ روانی سے بہنا شروع ہو گئے تھے، سلیقان، میں کہہ رہا ہوں چپ ہو جاؤ، ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے چپ کروایا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا وارننگ دینے لگا، جس کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ یوں ہی سو سو کرتی رہی۔ شش، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اگر تم چپ نہیں ہوئی تو میں حد سے گزر جاؤں گا۔ کچھ سیکنڈ تو اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، لیکن جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ اس کے لبوں پہ پوری شدت سے جھکا۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس اچانک افتاد پہ اپنا رونا بھول کر اس کا شدت لمس پا کر تڑپ اٹھی۔ وہ ہنوز اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کے اسے بیڈ پہ لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس کمرے میں گہرا سکوت چھایا تھا، جس میں دونوں کو صرف ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ سارے الفاظ تو دم توڑ چکے تھے، اب صرف روباز زیدی کی شدت کا کلام کر رہی تھی، جو وہ اس کے پنکھڑیوں سے گداز گلابی لبوں پہ نچھاور کر رہا تھا، جبکہ وہ نیم جاں سی لیٹی تھی۔ پہلے تو اس نے اپنے چند سیکنڈز تک مزاحمت کی تھی، لیکن اب وہ بالکل بے جان سی اپنے اوپر اس کا جھکاؤ اور اس کا شدت سے بھرپور لمس سہنے کی صحیح کرتی آخری انتہاؤں پر تھی، کیونکہ اب اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بیڈ پہ دھرے ہاتھ اس نے بمشکل اس کی گردن کے گرد پھیلا کر اس کی شرٹ دبوچی، کیونکہ اس کی شدت سہ پانا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ کام بھی اس کے لیے کسی محاذ سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ اس کے اوپر اس قدر حاوی تھا کہ سوائے اس کے ہاتھوں کے باقی اس کا پورا وجود روباز زیدی کے قبضے میں تھا، جس سے ایک ہی صورت رہائی ممکن تھی کہ اگر وہ خود اس سے الگ ہوتا۔